नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंद्रा ए रियलिटी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, आजकल कोरोना बीमारी से पूरे वर्ल्ड ही तबाही के कगार पर है और सब लोग इससे परेशान हैं। इसके बाद में पाकिस्तान के ऊपर एक और तबाही आ चुकी है, वो है वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि 50,000 बच्चे हैं जो पैदा हो रहे हैं और कोरोना की वजह से वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। थैंक यू। कोरोना वायरस की 40 हफ्तों में पाकिस्तान में मजीद 50 लाख बच्चों की पैदाइश मुतवक्को है। तो क्या पाकिस्तानी मईशत ये बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? नासिर चौटाई साहब, आपसे सबसे पहले आगाज कर रही हूँ, फरमाइएगा, ये हुकूमत तैयार है इस तरह के मसाइल से निपटने के लिए? पहले तो आप सबको बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह 50 लाख नए बच्चे आने वाले हैं पाकिस्तान में। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, जच्चा बच्चा खैरियत से रहे। पहले तो ये होता है ना। अब मसला ये है कि आप इतना क्यों घबरा रहे हैं। आज अगर आप अपनी फिगर देखें, चेक करें, तो आज के दिन 11,984 बच्चे पैदा हुए हैं सिर्फ आज के दिन। ठीक है, तो अब इनको बर्दाश्त कर रही हैं आप, तो जो 50 लाख हैं उनको बर्दाश्त करें। लेकिन एक और बात कि पूरी दुनिया में पैंडेमिक किड्स जो हैं उनकी तादाद 11 करोड़ 60 लाख होती है। तो अब 11 करोड़ 60 लाख बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की तरफ आ जाइए आप। हिंदुस्तान जनूबी एशिया में 2 करोड़ 90 लाख बच्चे पैदा होंगे, जिसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है, तकरीबन 1.5 करोड़ का हिस्सा हिंदुस्तान का होगा। और इसमें जो असल मसला है वो ये है, पैंडेमिक पीरियड के दौरान जो बच्चे पैदा होने हैं उनकी सेहत, उनकी ज़िंदगी, उनकी माँओं की ज़िंदगी और उसकी सेहत बहुत ख़तरनाक स्टेज से गुजरनी है। ये डॉक्टर्स, यूनिसेफ सब ने वार्न किया है। ये फिगर देने के बाद कि 50 लाख यहाँ और 1,20-30 करोड़ हिंदुस्तान में, ये वार्न किया है कि इस हमारे खित्ते में पहले ही औरतों की सेहत बहुत ख़राब रहती है, बहुत, और ख़ास तौर से ज़्यादा बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, तो औरतें और कमज़ोर होती हैं। और इस पीरियड में जब इम्यूनाइजेशन का मसला है, अभी तक कोई इम्यून नहीं है पैंडेमिक से। अभी एक अच्छी खबर ही आई थी कि एक जच्चा बच्चा दोनों जो कोरोनाइज थे वो ठीक ठाक होके घर चले गए, बड़ी खबर थी। लेकिन इस सबके साथ नहीं होगा, इसके साथ मसले पैदा होंगे और ये पेचीदगियाँ पैदा होंगी जो अस्पतालों के लिए बड़ा मसला बन जाएंगी। अस्पताल ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे, दवाओं का मसला होगा, और क्योंकि वैक्सीन अभी नहीं आई है तो लिहाजा वैक्सीनेशन के बगैर उनको बचाना होगा, बच्चों को भी और औरतों को भी। आगे चलेंगे आप तो फिर बात करेंगे मईशत की। पहले इनको ठीक से पता होने दें, ये तो दुनिया में आ जाएं। लेकिन यकीनी तौर पर ये इजाफा जो है गैर मामूली इजाफा है जो मईशत को ज़ेरबार करेगा। रज़ा रोमी साहब, आलमी सतह पर 11 करोड़ 16 लाख बच्चों का इजाफा होगा और उनमें से तकरीबन 1/4 यानी तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख जनूबी एशिया में पैदा होंगे और सबसे ज्यादा फिगर पाकिस्तान का यहाँ पर 50 लाख के हवाले से बताया गया। जी देखिए, ये अभी कोई आज की बात तो नहीं है कि ये ज्यादा बच्चे जो हैं पैदा हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। ये तो ऐसे ही जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती हैं इस तरह की जो रीजंस हैं। बात यह कि हमारे कम से कम पाकिस्तान की हद तक तो उस तरह से फैमिली प्लानिंग के ऊपर वो तवज्जो दी ही नहीं गई। पहले इसकी सेंट्रल मिनिस्ट्री होती थी, फिर ये तकरीबन अब 10 साल से तो ये सूबों के पास चला गया हुआ ये जो है शोबा, और ये इसकी जो सर्विसेज हैं वो वहां पर हैं, और ये सबसे लो प्रायोरिटी डिपार्टमेंट होता है। सूबाई गवर्नमेंट्स में भी देख लीजिए, इसके पास बजट सबसे कम होता है, इसका स्टाफ कम से कम होता है, और तमाम जो स्टडीज ये शो करती हैं कि फैमिली प्लानिंग की डिमांड है लेकिन उस तक रसाई मौजूद नहीं है। वो ख़वातीन और मर्द जो कि इससे इस्तेफादा भी हासिल करना चाहते हैं, बहुत सारे देहातों में खुसूसन या इस तरह के रिमोट एरियाज में वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी।
کیونکہ آبادی کی جو پھیلاؤ ہے وہ ہمارے وسائل کے اوپر بھی ایک سٹرین ہے، اور ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹس کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، لیکن وہ بالکل بھی آپ دیکھ لیجئے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ منشور دیکھ لیجئے، یا اس گورنمنٹ کو دیکھ لیجئے، پچھلی گورنمنٹس کو دیکھ لیجئے، وہ پرائرٹی نہیں رہتی۔ دوسری بات یہاں پر جو اہم ہے کہنے والی، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری باقی جو مسلمان ممالک ہیں، آپ دیکھیے بنگلہ دیش کو دیکھیے، ایران کو دیکھیے، انڈونیشیا کو دیکھیے اور ٹونیزیا کو دیکھیے، وہاں پر افیکٹو جو ہے فیملی پلاننگ کی گئی ہے، لیکن یہاں پر ہمارے کچھ مذہبی حلقے جو ہیں اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہی واقعہ ہے کہ پاکستان کے جو ملا حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ باقی دیگر مسلمانوں سے کئی درجے افضل ہیں اور بہتر ہیں، کیونکہ وہاں تو بنگلہ دیش میں بھی اس میں جو ہے انوالو کیا گیا ہے مذہبی حلقوں کو، ایران میں بھی کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے اس میں بہت کمی آئی ہے، لیکن یہاں ہمارے ایسا نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے یہ تو ایک ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ یہ جیسے کرونا کے بعد جو دنیا کو ہم امیجن کر رہے ہیں یا پاکستان کو بھی کر رہے ہیں، اس میں ایک یہ والا مسئلہ سر فہرست ہونا چاہیے۔ عامر صاحب، رضا صاحب نے یہاں پہ پوائنٹ ریز کیا کہ یہ ہماری پریورٹی میں کبھی رہا نہیں، پریورٹی لسٹ میں۔ اب جو صورتحال ہے اس کے بعد سے پریورٹی لسٹ میں آ جانا چاہیے، معیشت یہ بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کی؟ میں بالکل متفق ہوں جو رضا رومی صاحب نے کہا، اس سے پہلے ناصر صاحب نے بات کی کہ یہ جو غم ہے آبادی کے ایکسپلوژن کا، یہ کوئی نیا غم نہیں ہے ہمارے پاس، بہت پرانا ہے، اور 70s تک تو مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ فیملی پلاننگ کا بڑا اگریسو قسم کی کیمپین ہوتی تھی، بچے دو ہی اچھے، کم بچے خوشحال گھرانہ، سلوگنز ہوتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے مطلب محترم ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو بہت ساری چیزیں جو تھیں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس میں یہ بھی تھی جو فیملی پلاننگ کا مسئلہ تھا، اور اس کے اوپر جو ہے ہمارے ڈسکورس کا حصہ نہیں رہی۔ اور پھر جو ہمارے یہاں ایک وہ ہیں مولوی حضرات، انہوں نے جو ایک رویہ ایک منفی بنایا ہوا ہے اس چیز کے خلاف، اس کی وجہ سے جو ہماری جو کہتے ہیں نا لبرل پولیٹیکل پارٹیز یا ایک نسبتاً سیکولر پولیٹیکل پارٹیز بھی جب اقتدار میں آتی ہیں تو وہ بھی اس معاملے پہ دپک جاتی ہیں۔ ان کے اندر بھی اگر پیپلز پارٹی سندھ میں یہ کام کر رہی ہے تو اس میں وہ جارحانہ پن نہیں، یہ نہیں کہ یہاں پر سندھ میں اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، یہ تک تو میں جانتا ہوں کہ وہاں پر مطلب لوگوں میں پیغام بھی جاتا ہے، فلاں بھی ہوتے، لیکن اس کو پیکیجنگ کیسی ہو، اس کے اوپر اتنے زیادہ پریشر آ رہے ہیں کہ بھئی مولوی حضرات کسی چیز پہ اعتراض نہ کر دیں اور ان کو کہیں پہ سازش کی بو نہ آ جائے، تو مطلب ہم لوگوں نے اس پروگرام کی اسپرٹ کو کھو دیا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں یہ ملک مطلب ہے کبھی مغربی پاکستان جب ہوتا تھا تو 4-4.5 کروڑ کی آبادی سے لے کر ماشاءاللہ 22 گنجان ترین ہماری آبادی ہو گئی ہے، ہماری سب سے ینگ پاپولیشن ہے ہمارے یہاں مطلب ہے، اور ہمیں کہ ان بچوں کے ساتھ کرنا کیا ہے، ان نوجوانوں کے ساتھ کرنا کیا ہے، ان کو ہم تعلیم نہیں دے پا رہے، ان کو روزگار نہیں دے پا رہے، وہ پورا دن کراچی جیسے بڑا شہر میں وہ گلی کے مطلب نکڑ پہ جو گٹر کا ڈھکن اس پر بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے، وقت ضائع کرتے رہتے، ہمیں ان کو کھپانے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو جو چیز ہماری ایسٹ ہو سکتا ہے، نوجوان جو ہے کسی بھی ملک کا ایک سرمایہ ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو تعلیم نہیں دے پا رہے، ہم ان کو کھیل کے میدان نہیں دے پا رہے، ہم ان کی تربیت نہیں کر پا رہے۔ تو ایک بہت خطرناک بات ہے کرونا اور نو کرونا، اس پہ تو مطلب ہے ہماری جو اولین 2-4 ترجیحات ہونی چاہیے، اس پہ تعلیم ہو۔ اچھا اگر آپ تعلیم کا مسئلہ حل کر دیں نا تو بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو رہے ہوں گے۔ تعلیم شعور دیتی ہے، تو پھر اس میں جو ایک منفیت آ جاتی ہے جی ہمیں مطلب فیملی پلاننگ نہیں کرنی، فلاں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ بہت ساری چیزیں تعلیم کی وجہ سے آ جائیں گی۔ تو تعلیم اگر ہماری ترجیح ہو، اس کے بعد دوسری تیسری فیملی پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہماری جو آبادی کا کم از کم دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا اکنامک گروتھ ریٹ آپ کی آبادی کے گروتھ ریٹ سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارا تو 2.2 جو ہے ماشاءاللہ اب کہتے ہیں اس سے زیادہ ہی ہوگا کہ پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، وہی ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ ہے، تو اس میں تو معاملہ نہیں چلے گا۔ ہم مطلب اویئرنیس کیمپینز ہونی چاہیے اس سلسلے میں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں حکومت کا کردار ہے، حکومت کے اوپر ہم جیسے لوگوں کو، آپ لوگوں کو پریشر ڈالنا ہے، ہم سب کا انفرادی کردار ہے کہ ہم مطلب ہے ہمارے پاس جو لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں ان سے بھی کہیں کہ بھائی خدا کے لیے مطلب ہے 8-9 بچے 10 بچے تو کہیں کہ بھائی بریک لگا لیں، آپ ذرا فیملی پلاننگ پہ توجہ دیں۔ جی صدیقی صاحب، بعض اوقات باپ پہچانتا بھی نہیں ہے۔ جی بات یہ ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے میں نے کیا ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہوں۔
تعلیم کی کمی ہے، جہالت والی بات ہے، کیونکہ جس ملک میں پولیو کے قطرے جو ہے وہ پلانا مشکل ہو جائے، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پولیو کے قطرے کے جو لوگ لگانے جاتے ہیں، پلانے جاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو گارڈ بھیجنے پڑتے ہیں۔ تو جو یہ بات نہیں سمجھیں گے، وہ فیملی پلاننگ واقعی ایک زمانے میں بڑی اچھی کمپین ہوتی تھی، جب تک یہ وفاق کے پاس تھا، جب تک کمپینز اچھی چلتی رہی، ٹی وی کے اوپر بتاتے رہے۔ یہ تو بہت بڑا بوم ہے جو پاکستان میں پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، یہ کرونا والی بات نہیں ہے، بالکل صحیح کہا عامر ضیاء صاحب نے، یہ تو پاپولیشن ایک ہمارے لیے مسئلہ ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ شہروں میں جس تیزی کے ساتھ آبادی بڑھی ہے، اور یہ 50 لاکھ بچے اس سال ہیں، اگلے سال 50 لاکھ آتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ 10-20 سال بعد پاکستان کی کیا سچویشن ہوگی۔ وسائل ہمارے پاس ہے نہیں، نہ صحت کے وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس تعلیم کے وسائل ہیں، تو ہم کس طرح جو نئی جنریشن آئے گی اس کو کہاں پہ کھپائیں گے، کہاں پہ لے کے جائیں گے۔ تو یہ صوبوں کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کے لیے وہ اتنا لڑتے ہیں، تو اگر ان کے پاس کوئی 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس جن چیزوں کے اختیارات آئے ہیں، تو کم از کم اس کے اوپر کام کرے، اس پہ بالکل کمپین چلنی چاہیے، میڈیا کے اوپر بھی چلنی چاہیے، وفاق کو بھی چاہیے، صوبوں کو بھی چاہیے، تاکہ لوگوں کو سمجھائیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو متوسط طبقے کے یا غریب لوگ ہیں، انہی کے گھر جو ہے وہ اولادیں زیادہ ہیں، 6 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں چلو وہ 2-3 پہ قناعت کر لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک کمپین کے ذریعے ان کو سمجھانے والی بات ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی آپ کے لیے بھی مشکلات آئیں گی، آپ ان کو نہ اچھی تعلیم دے سکیں گے، نہ اچھی خوراک دے سکیں گے، نہ اچھے ان کو صحت دے سکیں گے۔ تو اگر بچے کم پیدا کیے جائیں اور اس کی کمپین چلائی جائے، اور مولوی حضرات کو ہم چلو برا بلا ہر وقت کہتے رہتے ہیں، اگر ان کو ہم اس کمپین میں اپنے ساتھ شامل کریں، ان کو بٹھائیں، ان کو کنونس کریں، اور وہ بھی اپنے خطبوں میں اور وہ بھی اپنا ایک پارٹ پلے کریں، تو اس کو ہم بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا۔ ادروائز اگر اسی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گروتھ بڑھتی رہی تو پاکستان کی اکانومی کے اوپر بہت بڑا بوجھ پڑے گا، جسے گورنمنٹ کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔